बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जमात इस्लामी पाकिस्तान के मरकज़ी अमीर सिराजुल हक़ 2 अदवार के लिए इस मनसब पर फायद रहने के बाद फ़ारिग हो गए और जमात इस्लामी के अरकान ने कसरत राय से हाफ़िज़ नईमुर्रहमान को मरकज़ी अमीर चुन लिया है। गौर से देखा जाए तो पाकिस्तान में जमात इस्लामी वो वाहिद मजहबी सियासी जमात है जिसमें कोई मौरूसियत नहीं और अमीर का इंतखाब मुकम्मल जमहूरी तरीके से हुआ करता है। बानी अमीर सैयद अबुल आला मौदूदी थे जिनका ताल्लुक़ हिंदुस्तान के इलाके पठानकोट से था। उसके बाद लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले मियां तुफ़ैल मोहम्मद अमीर मुंतखब हुए। मियां तुफ़ैल मोहम्मद के बाद नौशेरा से ताल्लुक़ रखने वाले पुख्तून काजी हुसैन अहमद अमीर मुंतखब हुए। उसके बाद उर्दू बोलने वाले मर्द दरवेश सैयद मुनव्वर हसन साहब अमीर बन गए। फिर करायफाल पुख्तनख्वा के सरहदी और पहाड़ी इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले सिराजुल हक़ साहब के नाम निकल आया और अब जमात इस्लामी के अरकान की अक्सरियत ने कराची से ताल्लुक़ रखने वाले और उर्दू बोलने वाले हाफ़िज़ नईमुर्रहमान साहब को अमीर चुन लिया है। जमात इस्लामी के दस्तूर के मुताबिक कोई फ़र्द ख़ुद अमारत का उम्मीदवार नहीं बन सकता, बल्कि मरकज़ी शूरा 3 नाम तजवीज़ करती है जिनमें वोटर अरकान एक का इंतखाब करते हैं, लेकिन अरकान इन 3 नामों से हट कर भी किसी को वोट दे सकते हैं। किसी को कन्विंसिंग करने की इजाज़त नहीं होती। ये जितने लोग अमीर बने इसमें इनके अपने जतन शामिल नहीं थे, बल्कि दूसरों ने उनके कांधों पे ये ज़िम्मेदारी डाली और दीगर सियासी लीडरों के बरक्स अपनी ज़िंदगी में वो सब इस ज़िम्मेदारी से सुबकदोश हुए। इन सब में कोई जागीरदार या बड़ा सरमायादार नहीं था और न किसी के बाद उसका बेटा उस मनसब पर फायज़ हो गया है, बल्कि बाज़ की तो औलाद सिरे से जमात इस्लामी की रुकन भी नहीं है। जमात इस्लामी जिसकी उम्र पाकिस्तान की उम्र से भी ज़्यादा है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुनज़्ज़म जमात है। इसके डिसिप्लिन को बतौर मिसाल पेश किया जाता है। कम या ज़्यादा, लेकिन जमात इस्लामी की तंजीम कराची से लेकर खैबर तक और गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कराची तक फैली हुई है। मंसूरा की शक्ल में उसका एक आलीशान हेडक्वार्टर मौजूद है। इसी तरह हर सूबे में उसके सूबाई हेडक्वार्टर्स हैं। हर कारकुन माहाना चंदा देता है और ये कहना गलत ना होगा कि वसाइल के लिहाज से जमात इस्लामी सबसे अमीर तंजीम है। दीगर जमातों की क़यादत दौलतमंद है या फिर दौलतमंद शख्सियात उससे वाबस्ता होती हैं, लेकिन जमात इस्लामी बतौर जमात वसाइल रखती है, ये किसी फ़र्द के वसाइल नहीं। इसी तरह जमात इस्लामी की ज़ैली तंजीम अल-खिदमत का पाकिस्तान में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जमात इस्लामी से मुंसलिक इस्लामी जमीयत तलबा की सबसे बड़ी तंजीम है। इसी तरह दीनी मदारिस के तलबा के लिए जमीयत तलबा अरबिया के नाम से अलग तंजीम कायम है, जबकि किसानों की किसान बोर्ड और असातिज़ा की तंजीम असातिज़ा के नाम से तंजीमात काम कर रही हैं। जमात इस्लामी वाहिद जमात है जिसका अपने कारकुनों की तरबियत के लिए एक मरबूत निज़ाम मौजूद है, जबकि उसकी सोच को तक़वियत देने के लिए लिटरेचर का वसी ज़ख़ीरा भी मौजूद है। लेकिन इन सब कुछ के बावजूद जमात इस्लामी कभी मुल्क भर की हुक्मरान जमात नहीं बन सकी और न कौमी सतह पर सबसे मकबूल जमात के तौर पर उभरी। नौमुंतखब अमीर हाफ़िज़ नईमुर्रहमान साहब एक मुतहर्रिक और फ़ाल सियासी कारकुन हैं। इस्लामी जमीयत तलबा से तरबियत हासिल की है और जब से कराची के अमीर बने हैं तो वहाँ जमात इस्लामी को एक नई ज़िंदगी दी है। ताहम अब सवाल ये है कि क्या हाफ़िज़ नईमुर्रहमान साहब के दौर में जमात इस्लामी सियासी उफ़क़ पर अवामी हिमायत की हामिल मकबूल तरीन अवामी जमात बन सकेगी या नहीं? मेरे नज़दीक ऐसा होना नहायत मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए जमात इस्लामी की पूरी साख्त और दस्तूर में तब्दीली लाना ज़रूरी है। इस वक्त जमात इस्लामी एक तरफ दावती जमात है और दूसरी तरफ सियासी जमात है। दावती जमात भी ऐसी है कि हर पाकिस्तानी तरबियत के मखसूस मराहिल तय किए बग़ैर उसका रुकन नहीं बन सकता, जबकि दूसरी तरफ वो दूसरी जमातों की तरह सियासी जमात भी है। दावत दूसरों को उनके मनासिब से हटाने का नहीं, बल्कि उसकी खैरखाई का नाम है, जबकि सियासत हरीफाना कशमकश का दूसरा नाम है। दावत और सियासत के तकाज़े अलग अलग हैं। मसलन एक दाई अपने मुखातिब सियासी रहनुमा से ये नहीं कहता कि तुम इस जगह से हट जाओ, वो उसे कहता है कि आप अपनी जगह रहें, लेकिन आपसे दीन के ये तकाज़े हैं, उनको पूरा कर लें। जबकि सियासत में उनसे कहा जाता है कि आप नाअहल हैं और मैं अहल हूँ, आप हट जाएं और तुम्हारी जगह मैं आकर बैठूँगा। यूँ दावत और सियासत के तकाज़े अलग अलग हैं और यही जमात का असल मखमसा है जिससे वो निकल नहीं सकती। वो सैयद अबुल आला मौदूदी के दौर की तरह खालिस दावती जमात भी दोबारा नहीं बन सकती, क्योंकि निसफ सदी की सियासत और इत्तेहादों ने उसको काफ़ी बदल दिया है। दूसरी तरफ वो खालिस सियासी जमात भी नहीं बन सकती, क्योंकि जमात का स्ट्रक्चर और दावती तंजीम का साख्त
اسے ان کاموں سے روکتی ہے جو ایک مقبول جماعت بننے کے لیے ضروری ہے۔ مثلاً ایک بندہ اگر اپنے حلقے میں مقبول بننے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور پہلے دن سے کنونسنگ کر کے لوگوں کو اپنا ہم نوا بنانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ دعوتی جماعت اسلامی کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ وہاں نہ آپ امیدوار بن سکتے ہیں اور نہ اپنے حق میں کنونسنگ کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف اگر یہ کام نہیں کرتے تو حلقے کی سطح پر الیکشن جیتنے والے الیکٹیبل تیار نہیں ہو سکتے۔ گویا اصل مخمصہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی دعوتی اور سیاسی جماعت ہونے کی کشمکش سے دوچار ہے۔ اگر حافظ نعیم الرحمن صاحب نے اسے خالص سیاسی جماعت بنا دیا تو وہ جماعت کو مقبول سیاسی جماعت بنانے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اگر اس میں ناکام رہے تو پھر جماعت اسلامی کو مقبول ترین سیاسی جماعت بھی نہیں بنا سکیں گے۔ ہماری دعائیں حافظ نعیم الرحمن صاحب کے ساتھ ہیں، اور ایک مختصر سی بریک کے بعد حافظ نعیم الرحمن صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے ان موضوعات اور اس سے متعلقہ دیگر موضوعات پہ بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں ایک مختصر سی بریک کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں نو منتخب امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب حافظ نعیم الرحمن صاحب، اور یہ ان کا پہلا انٹرویو ہے منتخب ہونے کے بعد، اور سب سے پہلے تو میں بےحد مشکور ہوں کہ آپ نے پہلے انٹرویو کے لیے جرگے کا انتخاب کیا، اور آپ کو مبارک ہو، اور نیک تمنائیں اور دعائیں ہماری آپ کے ساتھ ہیں۔ اور پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ جماعت اسلامی اتنی منظم جماعت ہے، جماعت اسلامی کے ساتھ رجال کار بھی ہے، خدمت کے میدان میں بھی جماعت اسلامی کی الخدمت وہ صف اول میں شمار ہوتی ہے، اس کے باوجود جماعت اسلامی پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، پی ٹی آئی کی طرح مقبول جماعت کیوں نہیں بن سکی؟ ظاہر ہے یہ بہت ہی بنیادی سوال ہے، اور اس سوال کے ظاہر بہت سارے جوابات ہو سکتے ہیں جو ہمارے پورے الیکٹورل پروسیس کے حوالے سے بھی ہیں، ہمارے ملک کا جو پورا سیاسی سماجی ڈھانچہ ہے، یہاں پر جاگیرداری ہے، یہاں وڈیرہ شاہی ہے، یہاں طاقت کا، دولت کا، سرمایہ کا استعمال ہے، اور الیکشن کمیشن جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ ہم اس پر سب سے زیادہ بات تو خود جماعت اسلامی میں ہوتی ہے کہ سب کے باوجود ہمیں جتنا انتخابی اعتبار سے پیش رفت کرنی چاہیے تھی وہ کیوں نہیں ہو سکی۔ ہم نے سیاسی اعتبار سے پیش رفت کی ہے، ہم نے سماجی اعتبار سے پیش رفت کی ہے، نظریاتی اعتبار سے پیش رفت کی ہے، لیکن یہ الیکٹورل ہماری جو ہے نا سکسیس اس طرح سے نہیں ہو سکی۔ تو اس میں جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں سارے ایکسٹرنل فیکٹرز کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہ خود ہمارے اپنے اندر بھی چونکہ ہم مختلف الائنسز کا حصہ رہے، اور 1970 میں ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا، اور بہت کلیئر میسج کے ساتھ اور واضح نشان کے ساتھ، اس میں جو کچھ بھی ہوا وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ لیکن جماعت اسلامی نے اپنی پہلی بڑی انٹری اس کے ذریعے سے کی، اور مشرقی پاکستان میں وہ نمبر 2 پارٹی تھی، ٹھیک ہے بہت بڑا فرق ہو سکتا ہے وہ عوامی لیگ سے، لیکن ہم تھے، اور یہاں بھی بہت بڑی پارٹی تھے، اگرچہ کہ ہمیں سیٹیں بہت کم ملیں۔ بعد میں پھر قومی اتحاد بنا، اس کے بعد ماشاء اللہ آ گیا، پھر جو ہے آئی جے آئی بن گیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایم ایم اے بنی، اس سے پہلے اسلامک فرنٹ بنا۔ تو ہم پوری قوم کے سامنے اپنے واضح نشان اور واضح جماعت کے نام کے ساتھ چونکہ نہیں گئے تو اس کے نتیجے میں بھی ہمیں نقصان ہوا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کی ضرورتیں اپنی جگہ، اور ہم سارے فیصلوں کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہماری جماعت میں بھی اس پر یکسو ہوئی کہ ہم اسی طرح سے آگے بڑھیں گے۔ اب جہاں تک ایک اور فیکٹر کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جہاں ہم جیت جاتے ہیں، جہاں ہم آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ ہمارے لیے لانچنگ پیڈ بن سکتا ہے، تو وہاں ہمارے قدم روک دیے جاتے ہیں۔ یہ 50 کی دہائی میں جب بلدیاتی الیکشن ہوئے تو جماعت اسلامی کراچی میں جیت گئی، ماشاءاللہ آ گیا، کراچی کیپٹل تھا اس وقت پاکستان کا۔ اس کے بعد کیا ہونا تھا آپ کو معلوم ہے۔ 70 میں بھی ہماری پرفارمنس بہت اچھی تھی۔ پھر میں آپ کو ایک اور مثال دوں، 2001 میں تو یہ ہوا تھا کہ ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا اور ہم اس میں ہمارا میئر بن گیا، لیکن 2005 میں تو ہم جینوئنلی آ رہے تھے، پبلک سپورٹ کے ساتھ آ رہے تھے، اس وقت ہمارے قدم روک دیے گئے۔ ابھی تازہ مثال ہے کہ ہم جیت چکے تھے، ہم نے سب سے زیادہ ووٹ لیے، ہم نے سب سے زیادہ سیٹیں لیں، لیکن ہمارا میئر نہیں آنے دیا گیا۔ تو یہ کیا چیز ہوتی ہے کہ جس میں ہمارے قدم بھی تو روکے جاتے ہیں نا۔ ظاہر ہے ایک کراچی کا ماڈل اگر عوامی ووٹ کے ساتھ، عوامی طاقت کے ساتھ، ان کی رائے کے ساتھ جب بنتا اور پرفارمنس ساتھ ساتھ ہوتی، الخدمت کا اپنا کام چل رہا ہوتا، تنظیم اور رجال کار اپنا کام کر رہے ہوتے،
تو یہ تو پورے ملک کے لیے ایک رول ماڈل بن جاتا ہے نا. تو ہمارے قدم بھی تو روکے جاتے ہیں، اور ان سب فورسز کو سمجھنا چاہیے کہ یہ قدم روک کر پاکستان کا بھلا تو نہیں ہو رہا. پھر جس طرح کی فورسز آ رہی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. لیکن کہیں ایک وجہ اندرونی تو یہ نہیں ہے کہ جماعت اسلامی بیک وقت دعوتی اسلامی جماعت بھی ہے، مذہبی جماعت بھی ہے اور سیاسی جماعت بھی ہے، اور جب ایک ٹیٹ تنظیمی ڈھانچہ ہے اس کا، تو جب ایک طرف قدم بڑھاتی ہے تو وہ دوسری چیز روکتی ہے، اور دوسری طرف جاتی ہے تو پہلی چیز روکتی ہے. میں نے آپ کا کالم پڑھا ہے اور اس میں آپ نے اسی چیز کو جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جماعت اسلامی کی پوری جو اسکیم ہے نا وہ علیحدہ علیحدہ ہے ہی نہیں. یہی تو اجتہاد تھا جو مولانا مودودی نے کیا تھا کہ ہم دعوت کو سیاست سے، سیاست کو تربیت سے، تربیت کو تزکیے سے اور ان سب اصلاح معاشرہ سے جدا نہیں کرتے. ہمارے لائحہ عمل میں ساری چیزیں شامل ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ کس وقت کس چیز کو اہمیت دینی ہے وہ اجتماعی دانش کرے گی. اسی ماڈل میں ابھی کراچی میں آپ نے دیکھا نا، آپ نے اپنے کالم میں بھی اس کی بات کی نا کہ کراچی میں تو ہم نے سیاسی پیش رفت بھی کی، تو وہاں بھی تو ہم دعوتی تحریک ہیں. وہاں کی دعوتی تحریک اور سیاسی پیش رفت اگر بیک وقت ہو سکتی ہے تو پورے پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ کے پی میں بھی تو ہم ماضی میں یہ سب کام کر چکے ہیں. تو مسئلہ کچھ اور ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم حالات کے مطابق اپنی اسٹریٹجی ٹھیک کریں، زیادہ بہتر بنائیں، حالات کو اپنے لیے سازگار بنانے کے لیے جو حکمت عملی ہو سکتی ہے وہ کریں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جو کچھ ہیں الحمدللہ ہماری اسٹرینگس بہت زیادہ ہیں، وہ کمیونیکیٹ کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں، ہم لوگوں کو بتانے اور سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں. تو ہم بیک وقت تبلیغی اور دعوتی تحریک بھی ہیں، تربیت اور تزکیہ والی تحریک بھی ہیں، اور انقلاب اور سیاست والی تحریک بھی ہیں. اچھا، کراچی میں آپ نے بہرحال آپ کی قیادت میں جماعت اسلامی کو ایک نیا جنم ملا اور عوامی جماعت بن گئی. جس طرح آپ نے بلدیاتی الیکشن کا ذکر کیا اس میں پرفارمنس تھی، تو یہ کوئی آپ کے ذہن میں خاکہ ہے اور ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ آپ ملکی سطح پہ بھی جماعت کو اسی طرح ریوائیو کر دیں گے؟ دیکھیں یہ صحیح ہے کہ میں وہاں لیڈ کر رہا تھا، لیکن کام تو جماعت کر رہی تھی نا، اور ہماری اسٹرینتھ ہی ہماری آرگنائزیشن ہے. اور اس ملک میں ہم نے دیکھا بھی ہے کہ ایک دو لوگوں سے مسئلہ حل ہوتا نہیں ہے، چاہے آپ کی کتنی بھی پاپولیرٹی ہو، لیکن اگر آپ کے پیچھے آرگنائزیشن نہیں ہے اور آپ کے پیچھے ایسے ڈیڈیکیٹڈ لوگ نہیں ہیں، آپ کی ٹیم میں وہ لوگ نہیں ہیں جو بے غرض ہو کر کام کریں، مفاد کے لیے کام نہ کریں، تو آپ بہت اچھے ہوں اور اکیلے ہوں تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو الحمدللہ وہاں ایک کمبینیشن ہوا اور ہم نے یہ کامیابی حاصل کی. اور اس میں بہت زیادہ ہمیں جو سہولت حاصل تھی وہ ہمارے مرکز جماعت کی تھی، جس نے ہمیں سپورٹ کیا. اگر وہ ہمیں سپورٹ نہ کرتے تو ہم یہ کام نہیں کر سکتے تھے. سراج الحق صاحب ہمارے امیر تھے، وہ ہمیں پوری طرح سے اجازت دیتے تھے کہ آپ وہاں پر اپنی حکمت عملی کے مطابق کام کریں. تو اس کام کے نتیجے میں الحمدللہ ہم آگے بڑھے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک کامیاب ماڈل ہے. حالات مختلف ہوتے ہیں، دیہات کا ماحول الگ ہوگا، شہر کا ماحول الگ ہوگا، کراچی کا الگ ہوگا، لاہور کا الگ ہوگا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم عوام کے مسائل اور عوام کے ایشوز ہمارے ایشوز بن جائیں اور عوام اور ہمارے درمیان دوری ختم ہو جائے، کمیونیکیشن ختم ہو جائے کا جو مسئلہ ہے وہ بہتر ہو جائے. اور دوسری بات یہ کہ خود ہمارے اندر بھی یہ گنجائش پیدا ہو. ہم یہ مانتے ہیں کہ لوگوں کا پرسیپشن ہمارے بارے میں یہ ہے کہ جماعت اسلامی چند لوگوں کی جماعت ہے، اس میں ہم نہیں آ سکتے. میں یہ بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی میں سب آ سکتے ہیں، اور جماعت اسلامی کے پاس بہت کام ہے کرنے کے لیے. اس ملک اور قوم کی خدمت کے لیے بہت کام ہے، ہر فرد کر سکتا ہے. اور یہ تو پیمانہ اللہ کو پتہ ہے نا کہ میں زیادہ متقی ہوں کہ آپ متقی ہیں، یا کوئی کسان متقی ہے یا مزدور متقی ہے یا جاگیردار، یہ تو اللہ جانتا ہے. ہم کون ہوتے ہیں کسی کو اس بنیاد پر پرکھنے والے کہ یہ جب اتنے اس لیول پہ آ جائے گا تو وہ جماعت میں شامل ہوگا. تو جماعت میں سب آ سکتے ہیں، البتہ تنظیم کا لیکن رکنیت کے لیے جو سخت شرائط ہیں وہ ایک ڈیکورم تو ہوگا نا. کسی بھی پارٹی کا اپنا ایک نظام تو بنے گا نا. اگر وہ نظام نہ ہو تو جو ہماری اسٹرینتھ ہے وہی نہیں رہے گی. وہ تو یہی تو ہماری اسٹرینتھ ہے کہ ہمارے پاس ڈیڈیکیٹڈ لوگ اور جن کی ہم تربیت کرتے ہیں، جن کو ہم سمجھاتے ہیں، جن کو ہم اس قابل بناتے ہیں کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چل سکیں، تو وہ تو ہوگا. اگر وہ بھی نہیں ہوگا تو پھر یہ آرگنائزیشن نہیں چل سکے گی. اچھا، آپ نے اپنا ایک تجزیہ یہ پیش کیا کہ اتحادوں کی صورت میں آپ کو نقصان ہوا، اور جب آپ لوگ اکیلے اگر ہوتے تو اس کا بہتر نتیجہ نکل آتا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن انتخابات میں اتحادیں تھیں، متحدہ مجلس عمل کی صورت میں جماعت اسلامی کو بھی زیادہ سیٹیں ملی، لیکن جب تنہا پرواز کی ہے تو پھر کم سیٹیں آئی. اور جس کی ترین مثال حالیہ انتخابات ہے. حالیہ انتخابات میں تو جماعت اسلامی اکیلے میدان میں گئی تھی، تو پھر اتنی بری طرح شکست کیوں ہوئی کہ دیر جیسے حلقے بھی جماعت اسلامی ہار گئی؟ نہیں، اس کا سبب یہی ہے نا کہ یہ تجربہ تو دیکھیں نا، سن 70 میں ہم نے جماعت کے نام پر الیکشن لڑا،
پھر جا کے سید منور حسن کی قیادت میں 2013 میں لڑا. تو یہ 42 سال کے بعد ہم اپنے نشان پر آئے، لیکن 18 میں ہم پھر ایم اے ہو گئے. تو وہ ایم اے جو 2002 میں، ظاہر حالات ہوتے ہیں، ماحول ہوتا ہے. افغانستان پر امریکہ کا حملہ تھا، اس وقت لوگوں کی یہ ضرورت تھی، اس وقت کا ماحول تھا، اور اس ماحول کے مطابق میں سمجھتا ہوں بہت اچھا فیصلہ بھی کیا ہماری لیڈرشپ نے. لیکن پھر جو کچھ اس ایم اے کے ساتھ ہوا اور لوگوں نے کیا، تو اس کے نتیجے میں جماعت میں بھی اور مذہبی لوگوں میں بھی اور پاکستان کے قوم میں بھی یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ انہوں نے پھر یہ سوچا کہ اس طرح کے اتحاد فائدہ مند نہیں ہو سکتے. حالانکہ میں مذہبی جماعتوں کی بھی قدر کرتا ہوں، دینی تحریک جو بھی ہو، دین کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے جو بھی کام کرے، ان سے عزت کا، احترام کا اور بہت ساری چیزوں میں اشتراک عمل کا ہمیشہ راستہ کھلا ہونا چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جماعت اسلامی جو کچھ ہے وہ اپنی شناخت کو کھو دے. جماعت اسلامی ایک ایسی جماعت ہے جو مسلک پر یقین نہیں رکھتی، جو فرقے پر یقین نہیں رکھتی، جو ہر فقہی رائے کو احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے، کسی ایک رائے کو قائم کر کے دوسری رائے کی توہین نہیں کرتی، اس کو بھی اڈاپٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. جماعت اسلامی لسانیت پر یقین نہیں رکھتی. تو جماعت اسلامی جب اتنا، اور گلوبل ولیج رکھتی ہے، مقامی سطح پر کام کرتی ہے. تو جب جماعت اسلامی ایسی ہے تو ہم بعض اوقات جماعت اسلامی کو اس طرح سے مکس کر دیں کہ جس کے نتیجے میں ہماری شناخت ہی کھو جائے، تو پھر جماعت بنی کیوں تھی؟ اس الیکشن میں ابھی جو حالیہ ہوا ہے، اکثر جماعتوں کا یہ گلہ ہے کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. تو جماعت اسلامی کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے یا کہ جینون شکست ہوئی ہے؟ نہیں، جماعت اسلامی کا مینڈیٹ جہاں چوری ہوا ہے وہاں ہم نے چوری کہا ہے. جہاں ہم ہار گئے ہیں ہم نے اپنی ہار کو تسلیم کیا ہے. لیکن ہم مجموعی طور پر چونکہ پاکستان کی جماعت ہیں، تو چاہے کوئی بھی جیتا ہو اور کوئی بھی ہارا ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے انتخابی نظام میں فارم 45 اگر اس وقت موجود ہے اور وہ ڈاکومنٹ ہے جس کی بنیاد پر رزلٹ ٹھیک بن سکتا ہے، تو اسی کو معیار ہونا چاہیے. چاہے اس کے نتیجے میں ہمارا مد مقابل جیت جائے، ہمارا مخالف جیت جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن آپ فارم 45 کو ایک طرف رکھ کے فارم 47 کی بنیاد پر حکومت قائم کریں گے اور ایک جعلی قسم کا ارینجمنٹ کریں گے تو آپ اسے تسلیم تو نہیں کر سکتے. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے، جہاں ہم ہار گئے، لیکن عوام اگر انہوں نے کسی کو ووٹ دیا تو آپ عوام کو جیتنے دیں نا، آپ عوام کو آگے بڑھنے دیں. وہ اگر غلط بھی فیصلہ کر رہے ہیں تو اگلی مرتبہ ٹھیک ہو جائیں گے اپنے تجربے سے. لیکن اگر اب ان کو درمیان میں انٹرپٹ کرنا شروع کر دیں گے، ان کی حکومتوں کو ٹاپل کرنا شروع کر دیں گے، آپ زبردستی، اب آپ کراچی شہر ہے نا، کراچی میں تو ہم جیتے بھی ہیں نا. دیکھیں کراچی میں ووٹ یا جماعت اسلامی کو پڑھیں یا پی ٹی آئی کو پڑھیں. پی ٹی آئی کو قومی اسمبلی میں زیادہ پڑھیں، صوبائی اسمبلی میں جماعت اسلامی کو 8 لاکھ ووٹ لیے ہم نے. ایم کیو ایم نے 1 لاکھ ووٹ نہیں لیے یار. جنون اگر آپ فارم 45 نکال کر دیکھیں اس کی 15 قومی ہیں، اور جو ہے وہ بقیہ جو رہ گئی تھیں وہ پیپلز پارٹی کو دے دیں ٹوٹل پورا کرنے کے لیے، تو 7 پیپلز پارٹی کی ہو گئیں. اور یہ سب جعلی سیٹیں، سب فارم 47 کی بنیاد پر لکھ کے 5000 ووٹ اگر لیے ہیں کسی جگہ پر تو وہ 50,000 کر دیے. 10,000 ووٹ پورے نیشنل اسمبلی پر ملی ہیں ایم کیو ایم نے تو اس کو 1 لاکھ کر دیا، اور 1 لاکھ والے کو 11,000 دکھا دیا. تو یہ کیا ہے؟ اس کے نتیجے میں ملک میں کہاں جمہوریت آگے بڑھے گی، کہاں انتخابی پروسیس آگے بڑھے گا؟ تو جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہے انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے اچھا کام نہیں کیا ملک اور قوم کے ساتھ. اس کا حل کیا ہے یہ جو تنازعہ الیکشن کے نتیجے میں سامنے آیا ہے؟ اس پر جو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہی کو انیشیٹو لینا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے بڑا تاریخی لمحہ ہے کہ یا تو وہ اس پروسیس کو دیکھتے رہیں اور تاریخ میں یہ نام لکھوا لیں کہ دعوے تو ان کے بہت تھے لیکن انہوں نے عملاً جمہوریت کی پامالی کا تماشا ہی نہیں دیکھا بلکہ اپنا حصہ ڈال دیا اس میں، یا پھر تاریخ میں امر ہو جائیں اور ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں اور فارم 45 کو بنیاد بنا کر لوگوں سے فارم طلب کرنا شروع کر دیں. جو جیت رہا ہے اس کو جیتنے دیں، جو ہار گیا اس کو ہارنے دیں. یہ پاکستان کے رخ کو متعین کر دے گا، یہ ایک تاریخی لمحہ بن جائے گا. تو بس یہ ان کے ہاتھ میں ہے. یہ ہو سکتا ہے کیس ہم کر رہے ہیں، جماعت اسلامی بھی چند دنوں میں کیس فائل کر دے گی اوور آل بھی، اور اپنی جو سیٹیں اس پہ تو ہم نے کیس کیے ہوئے ہیں پہلے ہی. تو یہ اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ واقعی قاضی بن جائیں، قاضی القضاء بن جائیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اور اگر وہی سب کچھ ہوتا رہے گا کہ وہ اشارے دیکھتے رہیں گے یا وہ یہ دیکھیں گے کہ ماضی میں کیا ان کے ساتھ ہوا تو وہ اب اس کا رد عمل کیا دیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے ساتھ، عدل کے نظام کے ساتھ اور پاکستان کی جمہوریت اور مستقبل کے ساتھ بہت بڑا. لیکن سیاسی فرنٹ پہ جو آپ کا موقف ہے الیکشن سے متعلق، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی ہے، وہ پی ٹی آئی کا بھی ہے، وہ محمود اچکزئی صاحب کا بھی ہے. تو ایک الائنس تو محمود اچکزئی کی سربراہی میں بن گیا ہے، دوسرا مولانا صاحب کا ہے. تو آپ لوگ
ان میں سے کسی ایک کے ساتھ مل کے جدوجہد کریں گے یا کہ نہیں تنہا اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے؟ دیکھیں، آئین کی بحالی کے لیے اور جمہوریت کی بحالی کے لیے جو بھی اتحاد بن رہا ہے یا جو بھی ایفرٹ ہو رہی ہے وہ قابل قدر ہے. اور کل تشریف بھی ہمارے سامنے جب وہ لائے محمود خان اچکزئی صاحب، ان پی ٹی آئی کے دوست تھے اور بھی ساتھی تھے، تو ہم نے ان سے یہ کہا کہ ہم اشتراک عمل بھی کر سکتے ہیں، ہمارا آنا جانا بھی ہوگا، ہم آپ کے جلسے میں آئیں، آپ ہمارے جلسے میں آئیں، ہم آپ کی میٹنگ میں شریک ہوں، آپ ہماری میٹنگ میں شریک ہوں، اور ہمارا اختلاف بھی اس موضوع پر سامنے نہیں آنا چاہیے. لیکن بہرحال ابھی پہلا مرحلے میں اپنے اپنے پلیٹ فارم پہ ہی اگر ہم جد و جہد کریں عوامی سطح پر تو یہ زیادہ مفید ہوگی، اور اس سے تھوڑا سا پتہ بھی چل جائے گا، ریفائن بھی ہو جائے گا کہ کون کتنی دیر تک چلنے کے قابل ہے. اس لیے کہ ماضی میں کچھ تجربات ہیں، اور وہ تجربات یہ ہیں کہ تحریکیں تو چلتی ہیں، لیکن جب اپنی بات ہو جاتی ہے نا تو تحریک وہیں ختم ہو جاتی ہے. تو جو ساتھ مخلص لوگ چل رہے ہوتے ہیں وہ تو کہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جن کو کچھ فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے وہ فائدہ حاصل کر کے اس تحریک کو اور خراب کر دیتے ہیں، تو پھر اس سے ملتا کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا جو جتنا کر سکتا ہے وہ کرے. البتہ یہ ضرور ہے کہ جو رابطہ اور تعاون ہے وہ جاری رہے. البتہ ایک سوال ضرور ہے، اور وہ سوال یہ ضرور ہے کہ کس پارٹی کا اختلاف کیا ہے. مثلا اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں بھائی فارم 45 پر فیصلہ کیجئے اور فارم 47 والے کو ہروا دیجئے جس کو جعلی طریقے سے جتایا گیا. لیکن بعض جماعتیں ایسی ہیں جن کو یہ غصہ نہیں ہے، ان کو غصہ یہ ہے کہ اس کو کیوں جتایا، مجھے کیوں نہیں جتایا. تو اس غصے پہ اگر آپ تحریک چلا رہے ہیں تو جس وقت آپ کی کوئی انڈرسٹینڈنگ بن گئی تو پھر ہم کہاں جائیں گے. اس لیے سب کو چلنے دیں. اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو خواتین کی اور جو اضافی نشستوں کی تقسیم ہوئی، الحمدللہ سب نے اس سے فیض حاصل کر لیا. تو جس نے فیض حاصل کر لیا اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اس نے اس پورے نظام کو تسلیم کر لیا، فارم 47 کو تسلیم کر لیا. تو تحریک کس کے خلاف چلا رہے ہیں؟ تو ابھی آہستہ آہستہ کر کے چیزیں جب بالکل واضح ہو جائیں گی تو پھر زیادہ بہتر ہوگا. البتہ ہم اس موقع پر ان لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچانا چاہتے اپنے اختلاف کے نتیجے میں کہ جو فارم 47 پر آ کر براجمان ہو گئے اور سسٹم کو انہوں نے جام کر دیا. ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو امیر جماعت اسلامی جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں نو منتخب امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب. حافظ صاحب یہ بتائیے کہ ابھی جو الیکشن کے رزلٹ، کچھ لوگ اس کا یہ حل تجویز کرتے ہیں کہ ری الیکشن ہو، جماعت کا اس کے بارے میں کیا موقف ہے؟ نہیں، ری الیکشن کی ضرورت نہیں ہے. ری الیکشن تو اس وقت ہوتا نا کہ جب کوئی ریکارڈ سرے سے موجود ہی نہیں ہوتا، فارم 45 بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. جیسے کہ 77 میں ہوا تھا تو اس وقت لوگوں نے یہی کہا کہ بھئی کچھ ہے ہی نہیں کسی کے پاس، تو اب کیا اس میں کریں، تو ری الیکشن ہونا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایک بنیادی ڈاکومنٹ تقریباً 80-90% موجود ہے پورے ملک میں. جب وہ موجود ہے، الیکشن ہوا ہے، اربوں روپے خرچ ہوا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کو بنیاد بنائیں اور آپ فیصلہ کر دیں. تو اس میں جو جیتا ہے وہ جیت جائے، جو ہار گیا وہ ہار جائے. ایک پاکستان کے جو بڑے مسائل ہیں اس میں ایک بڑا مسئلہ سب سے بڑے شہر کراچی کا بھی ہے، جس کے آپ قیادت بھی کرتے رہے ہیں. کراچی کے مسائل حل کیوں نہیں ہو رہے؟ اونرشپ نہیں لیتے لوگ. دیکھیں، بات یہ ہے کہ کراچی وہ بدقسمت شہر ہے کہ جو 60% سے زائد ریونیو جنریٹ کرے، 54% ایکسپورٹ وہاں سے ہو، انکم ٹیکس 42% وہ دیتا ہو، سب کچھ وہاں سے ہوتا ہو، لیکن اس کو نہ صوبائی حکومت اون کرتی ہے، نہ وفاقی حکومت اون کرتی ہے، بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ نہ سول بیوروکریسی اور نہ فوجی بیوروکریسی وہ بھی اس کو اون نہیں کرتے جس طرح اس کو اون کرنا. ہر آدمی 3 سال کی مدت پوری کرتا ہے اور چلا جاتا ہے. یہ اونرشپ اگر ہو جائے نا اس شہر کو، تو یہ شہر تو پورے پاکستان کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گا. ٹوٹا پھوٹا کراچی، سڑکیں ٹوٹی ہوئی، پانی سے محروم کراچی، آدھے کراچی میں پانی کا بحران ہے. K4 منصوبہ ہر حکومت آ کر اعلان کرتی ہے، کرتے کچھ بھی نہیں ہے. پیکیجز کے اعلان ہوتے ہیں، کرتے کچھ نہیں ہیں. سرکولر ریلوے نہیں بنا تو نہیں بنا. S3 منصوبہ سیوریج کا نہیں بن رہا. ٹھیک ہے، ٹرانسپورٹیشن وہاں پر کم از کم 10,000 سے زائد بسوں کی ضرورت ہے، تو وہ 150 بسوں کا اعلان کر کے آ جاتے ہیں پرائم منسٹر اور فخر کرتے ہیں ہم نے کراچی کو بہت بڑا انعام دے دیا. آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر چنگچیوں کے دھکے خواتین کھا رہی ہوتی ہیں اور کوئی پراپر ٹرانسپورٹ کا سسٹم نہیں ہے. ایجوکیشن تباہ ہے. وہاں سرکاری ملازمت میں کراچی کے لوگوں کے لیے حصہ نہیں ہے. عملاً وہاں پر جو ہے وہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ محرومیاں ہی محرومیاں ہیں. اس کے باوجود بھی یہ اعداد و شمار ہیں جس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہم پاکستان کی یہ پورا جو شہر ہے کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. تو اگر آپ وہاں پر انفراسٹرکچر ٹھیک کر دیں، دیکھیں جب آپریشن ہوا تھا
اور اس وقت یہ کہا تھا کہ ہم نیشنل ایکشن پلان بنا رہے ہیں، تو اس میں دو چیزیں طے ہوئی تھیں، وہ سب کے اتفاق رائے سے طے ہوئی تھیں. ایک کائنیٹک ایکشن ہوگا، ایک نان کائنیٹک ایکشن ہوگا. کائنیٹک ایکشن مجرموں کو پکڑنے کا ہوگا، انہیں کیفر کردار تک پہنچانے کا ہوگا. اور نان کائنیٹک ایکشن کا مطلب یہ تھا کہ آپ تعلیم کی سہولت دیں گے، صحت کی سہولت دیں گے، انفراسٹرکچر بنائیں گے، تعلیمی ادارے بنائیں گے، ملازمت کے مواقع پیدا کریں گے، یوٹیلیٹیز پرووائڈ کریں گے، اور تجارت کے اور صنعتوں کے مواقع پیدا کریں گے. کراچی میں پہلا ایکشن تو ہو گیا کائنیٹک ایکشن، لیکن نان کائنیٹک ایکشن تو ہوا ہی نہیں. تو وہ جتنے ادارے بیٹھے ہوئے تھے اس وقت، ان کے لیے سوالیہ نشان ہے نا کہ آپ نے کچھ بھی نہیں دیا. آج صنعتیں وہاں سے شفٹ ہو رہی ہیں، وہ بھائی وہاں سے شفٹ ہو کر پہلے لاہور آ رہی تھیں، اب لاہور بھی نہیں آ رہی، اب وہ باہر جا رہا ہے انویسٹمنٹ، اور لوگ اونے پونے اپنی چیزیں بیچ کر اپنے پیسوں کو دبئی میں کہیں اور جا کر انویسٹ کر رہے ہیں. تو اس کے نتیجے میں بے روزگاری بڑھے گی، اس کے نتیجے میں پاکستان کو نقصان ہوگا. تو یہ شہر منی پاکستان ہے، یہ کسی ایک زبان بولنے والے کا تو نہیں ہے. تو جب سب کا شہر ہے تو سب اون کیوں نہیں کرتے؟ تو میں تو پاکستان کی سطح پر بھی پوری قوم سے یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اس کی اونرشپ لینی چاہیے. اس میں سب کا بھلا ہے. کون سا گاؤں ہے پاکستان کا کہ جس کا فرد کراچی میں رہ کر کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ نہ کرتا ہو؟ کون سا علاقہ ہے، کون سا پہاڑ ہے ایسا؟ میں تو اسلامی جمعیت طلبہ کے زمانے میں آزاد کشمیر سے لے کر گلگت بلتستان اور کے پی کے پہاڑوں، ملکنڈ ایجنسی سے لے کر جتنی جگہیں پنجاب کی اور پورے سندھ، صوبہ سندھ کی، اندرون سندھ کی اور بلوچستان کی گیا ہوں، مجھے تو کوئی ایک دیہات نہیں ملا کہ جس میں یہ رشتہ نہ ہو کہ میں تو وہاں پڑھا ہوں، میں نے وہاں کام کیا ہے، میرے عزیز وہاں رہتے ہیں. ایسا شہر موجود ہو، پورٹ اس کے پاس موجود ہو، اور آپ اس کے ساتھ یہ بدسلوکی کریں. اسی لیے تو ہم نے حق دو کراچی کو تحریک چلائی تھی. ہم نے لسانی بنیاد پر تحریک نہیں چلائی، جبکہ وہاں پر لسانیت پروان چڑھانے کے سارے مواقع موجود ہوتے ہیں، حکومت کی سطح پہ ہوتے ہیں. حکومت سندھ تو اس کو بیڑا غرق کر دیتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگتی. آپ نے ایک نعرہ سنا ہوگا کہ ہم سسٹم ختم کر دیں گے، اور طاقتور ترین شخص پاکستان کا اگر کوئی ہو سکتا ہے تو اس نے جا کر کراچی میں کہا تھا جب یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی تھی کہ ہم سسٹم کا خاتمہ کر دیں گے. وہاں ایک سسٹم کے نام سے کام چلتا ہے، زمینوں پہ قبضوں کا اور سوسائٹیز پر قبضوں کا. ابھی انہوں نے ایڈمنسٹریٹر بنا کر سوسائٹیوں میں قبضہ سسٹم پھر شروع کر دیا ہے. اچھا، وہ سسٹم تو اب سندھ سے اٹھ کر اسلام آباد میں وزارت بلکہ صدارت میں چلا گیا. تو آپ سسٹم ختم کرنے آئے تھے، آپ سسٹم کو اسلام آباد میں لے آئے. یہ سسٹم پیپلز پارٹی چلا رہی ہے. پیپلز پارٹی چلا رہی ہے. ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اور میں ظاہر ہے کہ تمام تر اختلافات کے باوجود اس پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہیں جانا چاہتا جس میں نفرتیں اور تعصب اور یہ سب چیزیں پروان چڑھیں. لیکن پیپلز پارٹی بہت زیادتی کرتی ہے. 16واں مسلسل سال ہے ان کا اس میں، اور 50 سال سے وہ اقتدار میں ہیں. تقریباً چند ہی سال گزرے ہوں گے جس میں وہ اقتدار میں نہیں رہے. انہوں نے، آپ اندرون سندھ جا کر دیکھیں اسکولوں کی حالت، 321 ارب روپے کا تعلیم کا بجٹ، اور اس کا حال یہ ہے کہ 70-80% بجٹ جو ہے وہ تعلیم پہ خرچ ہی نہیں ہوتا. بھرتیاں ہیں جعلی قسم کی، گھوسٹ اسکول ہیں، بچوں کے لیے ڈیسک نہیں ہیں، اور بدترین حالات ہیں. یہ پھر سندھ کے لوگ مسلسل ان کو ووٹ کیوں دیتے ہیں؟ سندھ کے لوگ ان کو ووٹ، یہ کیسے پتہ چلا آپ کہ آپ اس کے سندھ کے لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں؟ دیکھیں ہوتا کیا ہے، اندرونی سندھ میں تو دیتے ہیں نا. وڈیرا شاہی نظام ہے. میں سسٹم کو اگر اکھاڑنا تھا نا تو اس میں وہاں پر بڑے وڈیرے، چھوٹے وڈیرے اور اس سے چھوٹے وڈیرے، اس کا ایک زبردست قسم کا الائنس ہوتا ہے. ماضی میں بھی جب پارٹیوں ادھر سے ادھر ہوتی تھیں نا تو ہوتا یہ تھا کہ ایک پاکٹ ہے جو آپ کا یہاں سے سکر سے لے کر آگے تک جاتا ہے، ڈیر کی، گھوٹ کی وغیرہ، یہاں پر ہمارے ایک مخصوص قسم کے لوگ ہیں. ٹھٹا والا ایک الگ مخصوص قسم کے لوگ ہیں. میرپور خاص میں آپ کو الگ ملیں گے. مختلف جگہوں پر مختلف قسم کے خاندان اور بڑے وڈیرے اور سردار موجود ہیں. ان سرداروں سے کہا جاتا تھا کہ اب آپ یہاں نہیں، یہاں ہوں گے. تو اس کے نتیجے میں اس سے چھوٹے اور اس سے چھوٹے لوگ بھی ان کے ساتھ مل جاتے تھے. پارٹی چینج ہو جاتی تھی. تو پارٹی تو اب بھی چینج ہو سکتی تھی. اب پیپلز پارٹی کے عوام کا نام ہے. پیپلز پارٹی ایک خاندان اور 40 کے قریب وڈیروں کا نام ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے کچھ بھی. اچھا، جماعت اسلامی کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس رجال کار ہے اور ہمارے پاس مسائل کا حل بھی ہے. یہ جو معیشت ہے اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ، اس کا جماعت کے پاس کیا حل ہے، اور حکومت جو اقدامات کر رہی ہے اس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں جماعت؟ دیکھیں، دو باتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ نا کہ اس پوائنٹ آف ٹائم پہ آپ اچانک سے مجھ سے کہیں کہ معیشت کیسے ٹھیک ہوگی، اور میں کہوں کہ میں تو حکومت میں آؤں گا اور یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا، یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے. ہم ایک پروسیس کے ذریعے سے اور عوامی تائید کے ذریعے سے ایک بڑی تبدیلی، انقلاب لانا چاہتے ہیں، انتخابی عمل کے ذریعے سے. اس پورا پروسیس کے اندر یہ میسج ہوگا کہ عوام اور ہماری زبردست قسم کی الائنمنٹ ہوگی، لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے،
اور پھر جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو اس کے نتیجے میں آلریڈی ہم بہت سارے کام کر چکے ہوں گے، اور ایسا ہوگا انشاءاللہ، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ہونا یہی ہے۔ ٹھیک، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پر آپ کو گورننس کے کچھ چیزیں ہیں جو فوری طور پر کرنے کی ہوں گی، جو شارٹ ٹرم پلاننگ ہے۔ آپ مراعات اپنی کم کریں گے، آپ اپنی عیاشیاں کم کریں، آپ اپنی گاڑیاں چھوٹی کریں، آپ اپنے پیٹرول اور بجلی اور ان سب مدات میں جتنی بھی مراعات لیتے ہیں، آپ بھی جب آپ خود کم کریں گے تو آپ بیوروکریسی سے بھی کہیں گے۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ دفاعی بجٹ پہ تو ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنے نیوکلیئر پروگرام پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے۔ ہم نے پیٹ کاٹ کر یہ بنایا ہے، کسی نہ ادارے کا ہے نہ یہ قوم کا پورا ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ خود اس ادارے میں بھی تو ایسے اخراجات کہ جو دفاعی اخراجات نہ ہوں اس کو کم کیا جا سکتا ہے۔ لوگ اپنے آپ کو ہر کوئی قربانی دینا، ہم ساری قربانی عوام سے کیوں لیتے ہیں؟ ججز کو قربانی دینی ہوگی، یہاں پر تمام لوگوں کو جو ہے وہ سیاستدانوں کو قربانی دینی ہوگی۔ آپ 400، 500، 600، 700 ارب روپے ایسے آرام سے بچا لیں گے، ایک سال میں بچا سکتے ہیں۔ آپ یہ سہولت لوگوں کو فراہم کریں۔ آئی پی پیز کے معاہدے تو آج ریوائز ہو سکتے ہیں، آج 70-80% آئی پی پیز کے وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے سیاسی جماعتوں سے وابستہ لوگ ہیں، کسی نہ کسی صورت میں، خاندانوں کی صورت میں، اور ہر معاہدے کے اندر جو ہے معاہدے سے نکلنے کا ایک کلاز موجود ہوتا ہے۔ ہم کیوں نہیں ان سے ریوائز کر سکتے ظالمانہ معاہدے کے 9000 میگا واٹ کے کیپیسٹی چارجز ہزاروں ارب روپے پاکستان کی قوم ادا کرے بجلی کے بلوں میں، اور یہ لوگ بغیر بجلی دیے جو ہے عیاشی کریں۔ ہماری کنزمپشن کم ہے، ہماری پیداواری صلاحیت زیادہ ہے، پیداواری صلاحیت تو آپ نے بڑھا دی، ٹرانسمیشن صلاحیت رکھی نہیں، آپ ڈسٹریبیوشن آپ کی پراپر نہیں ہے، اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ اگر ہم جائیں عوام کہ بھائی ہم سولر پہ چلے جائیں تو آپ سولر پہ بھی ٹیکس لگانے کا لوگوں کو ڈراوا دینا شروع کر دیتے، تو آپ سورج پہ بھی ٹیکس لگائیں گے، آپ روشنی پہ بھی ٹیکس لگائیں گے، آپ عوام سے سب کچھ نچوڑ رہے ہیں لیکن طاقتور لوگوں سے کچھ نہیں لے رہے۔ سلیم بھائی 4 ارب روپے جمع کرائے ہیں جاگیرداروں نے، اور 300 ارب روپے ٹیکس جمع کرایا ہے تنخواہ داروں نے۔ میں نہیں کہتا چھوٹے کسان کے اوپر آپ ٹیکس کا بوجھ ڈالیں، چھوٹا کسان تو ویسے ہی بہت رول رہا ہے، اس پہ تو الگ بات ہوگی، لیکن جو بڑے جاگیردار ہیں، 4% لوگوں کے پاس 40% کلٹیویٹڈ لینڈ ہے پاکستان میں، پرانے خاندان چلے آ رہے ہیں انگریز کے زمانے کے، جن کی اوریجنل زمینیں بھی نہیں تھیں، جن کو غداریاں کرنے کے نتیجے میں زمینیں ملی۔ کیوں نہیں سوچتے اس پر کہ اس پہ لینڈ ریفارمز ہو سکتی ہیں؟ کیوں نہیں چھوٹے کسانوں کو وہ دی جا سکتی ہیں؟ کیوں یہ پورا سسٹم جو ہے وہ اس کو روکا جا سکتا؟ وہ پارٹی جو عوام کی تائید کے ذریعہ ہے اور اس کے پاس منظم لوگ موجود ہوں، جس کے پاس ڈیڈیکیٹڈ لوگ موجود ہوں، لائل لوگ موجود ہوں، ایماندار لوگ موجود ہوں، وہ یہ لینڈ ریفارمز بھی کرے گی انشاءاللہ، اور یہ مراد بھی کم کرے گی لوگ۔ معیشت کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تجارتی تعلقات اس طرح نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی انڈیا کے ساتھ جس طرح چین مخاصمت اپنی جگہ پہ، لیکن انڈیا کے ساتھ تجارت کر رہا ہے چین، تو ہم بھی انڈیا کے ساتھ تجارت کریں، اس کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ انڈیا کے ساتھ تو پہلے بھی تجارت ہوتی رہی ہے نا، تو اس سے ہمیں ملتا کیا ہے؟ یہ تو خود ایک ٹیکنیکل بات بھی ہے کہ انڈیا کے ساتھ تجارت میں پاکستان کو زیادہ فائدہ ہے یا انڈیا کو زیادہ فائدہ ہے، یہ تو ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن پاکستان کے پاس جو اپرچونٹی ہے وہ چائنا کی تو موجود ہے نا، افغانستان کی موجود ہے، ایران کی موجود ہے، ٹھیک ہے، سینٹرل ایشیا کی موجود ہے، اور پاکستان کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ایسی ہے کہ جو واقعتاً اگر اس کے اوپر ہم سوچ بچار کریں اور اس پر ہمارے پراپر تھنک ٹینکس کام کریں اور ہم اس پوزیشن کو اختیار کرتے ہوئے یہ بلاک بنانے میں کامیاب ہوں، یعنی جن سے ہمیں دوستیاں کرنی چاہیے ان سے تو دشمنیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور جس نے ہمارے شہرک پر قبضہ کیا ہوا اس سے ہم تجارت کی بات کریں، تو یہ تو کوئی جسٹیفائڈ بات نہیں ہے نا، اور یہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوئی۔ دیکھیں چائنا جو کچھ کرتا ہے وہ چائنا کی نیشنل پالیسی ہے۔ پاکستان کا ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے حصے کے اوپر نہ صرف انڈیا نے قبضہ کیا ہے بلکہ جو ہندوتوا کا ان کا خواب ہے وہ پورا کرنے کے لیے انہوں نے کشمیر کی وہ علیحدہ حیثیت بھی ختم کر دی ہے، اور اب تو مودی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ہم تو آزاد کشمیر لینے کے لیے آ رہے ہیں، تو وہ آگے بڑھ رہے ہوں اور ہم 76 سال سے ایک جسٹیفائڈ ورژن رکھتے ہوں، ہم اقوام متحدہ میں بالکل ٹھیک اپنا موقف رکھتے ہوں، قرارداد موجود ہو، اور ہم کہیں کہ صاحب اس کو تو آپ ایک طرف رکھ دیجئے اور تجارت شروع کر دیجئے۔ ہم انڈیا کی تجارت کے بغیر خطے میں اپنے دوست بڑھا کر، دشمنیاں کم کر کے اور اپنے آپ کو گرو کر کے اس سے کہیں زیادہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جب ہماری سوچ یہ ہوگی کہ ہم ان سب سے تو لڑ لیں جو ہمارے دوست ہیں، اور جس نے ہم پر قبضہ کیا ہوا ہے اس سے دوستی کریں، تو یہ ہمارا ایجنڈا نہیں ہے، یہ امریکہ کا ایجنڈا تو ہو سکتا ہے، خطے کا پولیس مین بنانا ایجنڈا اس کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ تو آپ اس ایجنڈے کو سرو کرنے کے لیے ایران سے لڑ لیں، افغانستان سے لڑ لیں، چائنا سے سی پیک میں آگے پیچھے ہو جائیں، یہ نہیں چلے گا۔ دوستی کریں تو عزت اور وقار کے ساتھ، اور اگر آپ کی لڑائی بھی ہے تو اس میں بھی اپنا وقار اور عزت
اس کو جو ہے برقرار رکھنا چاہیے۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے مسائل اتنے گمبھیر ہے کہ یہ اس طرح حکومتوں کے بدلنے سے نہیں ہو سکتے جب تک کہ کوئی اسٹرکچرل بنیادی ریفارمز نہیں ہو جاتے اور گرینڈ ڈائیلاگ نہیں ہو جاتا، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن نہیں بن جاتا۔ اس حوالے سے جماعت کا کیا موقف؟ بالکل ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے۔ میں تو بار بار اب یہ بات کہہ بھی رہا ہوں کہ ایک بڑا ڈائیلاگ ہونا چاہیے، گریٹ ڈائیلاگ ہونا چاہیے، لیکن کیسے ہوگا؟ اس پوزیشن پر کون اس قابل ہے اس وقت کہ جو یہ ڈائیلاگ کر سکتا ہے؟ یعنی جو حکومت جس کی کوئی لیجیٹمیسی نہیں ہے، جو زبردستی آ کر بیٹھ گئی اور بٹھا دی گئی ہے، وہ کس سے کہہ سکتی ہے کہ آؤ مجھ سے بات کریں؟ اس کے لیے انہیں فارم 45 پہ آنا پڑے گا۔ اسی طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تمام ادارے اور دیکھیں پاکستان کی سیدھی بات ہے نا، فوج ہے نا، فوج ہماری ضرورت ہے، اور فوج کا ہر سپاہی ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، ہر افسر ہمارے لیے قابل احترام ہے، وہ ہمارے دفاع کرتے ہیں، وہ نہ ہو تو بہت مشکلات ہیں، لیکن اس کی ایک آئینی حدود ہے نا، اس کا ایک دائرہ کار ہے، اس دائرہ کار میں عوام کا اور فوج کا رشتہ بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ لیکن اگر حالات کے تناظر میں اور اپنے اقدامات کے نتیجے میں یہ رشتہ کمزور ہو جائے اور عوام اور فوج ایک دوسرے کے مد مقابل آ جائیں اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں، تو اس کا نقصان فوج کو بھی ہے، عوام کو بھی ہے، پاکستان کو بھی ہے۔ تو یہ سوچنا پڑے گا ان اداروں کو بھی کہ وہ بھی اپنی آئینی پوزیشن، جس کا انہوں نے بذات طور سے کہا ہمارے آرمی چیف نے کہ ہمیں اپنی آئینی حدود کا معلوم ہے، تو بس ٹھیک ہے، پریکٹس کیجئے اور پریکٹس کروائیے۔ پہلے مرحلے پہ تو ایسا نہیں ہوگا کہ سب اچھے بچے بن جائیں گے، ظاہر ہے کہ کام تو کہیں سے شروع کرنا پڑے گا۔ یہ کام ہم شروع کر دیتے ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم تیار ہیں اس کے لیے کہ لوگ اپنی اپنی آئینی پوزیشن پہ واپس جائیں اور اپنی اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا شروع کریں، بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور کوئی ریکنسیلیشن شروع کر دیتے ہیں، تاکہ پھر لوگوں کے پاس چلا جائے گا کہ وہ کس کو لانا چاہتے ہیں، کس کو نہیں لانا چاہتے۔ لیکن ہر کوئی اپنے آپ کو منوانا چاہے کہ بھئی دیکھیں نا، پولیٹیکل پارٹیز بھی کیا کرتی ہیں، وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دیتی ہیں جب اسٹیبلشمنٹ سے ان کو کچھ نہیں ملتا، جیسے ہی ملتا ہے خاموش ہو جاتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ اچھی ہو جاتی ہے، جنرلوں کی تعریف ہونے لگتی ہے، اور جیسے ہی آپ سے چھننا شروع ہوتا ہے آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف عوام کو لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو طریقہ ٹھیک نہیں ہے نا۔ تو ایک مرتبہ سیاستدانوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ وقتی تحریک نہیں ہے کہ یہ لالی پاپ مجھے مل جائے تو بس سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو فوج بھی، عدلیہ بھی، مقننہ بھی، اور سیاستدان بھی، اور بیوروکریسی بھی، سب کے لیے 73 کے آئین میں سب کچھ موجود ہے۔ وہ بنیادی ڈاکومنٹ ہے، اس کا احترام کرنا شروع کریں، کہیں سے آغاز کریں، اللہ کرے گا انشاءاللہ یہ بہت بہتر ہو جائے گا ملک کے لیے۔ بہت شکریہ جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب، ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے۔ ناظرین، جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔